अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप कि अब सही हो। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। जब तक सब लोग नमाज पढ़ के आते हैं मगरिब की, वो लोग नमाज का टाइम हो गया, तो मैंने कहा कि मैं कुछ बातें आपसे शेयर करती हूँ, क्योंकि कुरान इंसान की जिंदगी को चेंज कर देता है और कुरान इंसान को बहुत कुछ सिखाता है। और जब तक हम इंतजार करते हैं कि उस्ताजा जी थोड़ी देर में इंशाल्लाह ताला ज्वाइन भी करेंगी तो कुछ बातें हम शेयर कर सकते हैं आपके साथ। जी उस्ताजा जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो अनम्यूट नहीं हो रही मैं। अच्छा, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। उस्ताजा जी ज्वाइन हो चुकी हैं और मैं उनको ज्वाइन करने लगी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उस्ताजा जी आप अनम्यूट हुई हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उस्ताजा जी क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है और मुझे बहुत खुशी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह सब लोगों को यहाँ पर मौजूद देखकर। उनके कुछ हाथ खड़े हैं और कुछ नाम देख रही हूँ। अल्लाह सुब्हानहू ताला सबका यहाँ आना, जमा होना, इकट्ठे होना अल्लाह की खातिर इसको कबूल और हमें इस मजलिस से भरपूर फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए और हमारे इस काम को सिर्फ अपने लिए खालिस कर ले। आमीन। तो आप क्या कहती हैं, मैं शुरू कर दूं क्योंकि नमाज हो चुकी है या अभी हो रही है? बस ये पढ़ के वापस आ रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं। इनकी मगरिब की नमाज का वक्त था, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप शुरू करें उस्ताजा जी। अच्छा ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। जिन लोगों ने हाथ खड़ा किया हुआ है, जब तक अगर ये कोई बात करना चाहते हैं तो कर लें, पर उसके बाद मैं जब तक कुछ और लोग भी आ जाए तो फिर ज्वाइन शुरू कर लेती। मेरा नहीं ख्याल है कि कोई हाथ पहले के खड़े थे, तो फिर ये इनके अपने हाथ नीचे कर लें ताकि मुझे जी डिस्टर्ब करना हो। इंशाल्लाह। उस्ताद जी लोग पूछ रहे हैं आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए हम शुरू कर लेते हैं। जी आप शुरू करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि बिनिअमतिही ततिम्मुस सालिहात। हमें ज़िंदगी में जो भी कोई अच्छा काम करने का मौका मिलता है वो दरअसल अल्लाह सुब्हानहू ताला की तरफ से एक इनाम होता है। हम पर अल्लाह ताला की रहमत होती है, हमारे साथ अल्लाह ताला का भलाई का इरादा होता है। अल्लाह सुब्हानहू ताला से दुआ है कि वो हमें ज़िंदगी में हमेशा अपनी पसंद और अपनी रज़ा के काम करते रहने की तौफीक अता फरमाए। आज जिन लोगों का कुरान मजीद मुकम्मल हुआ है, मैं उन सब को मुबारकबाद पेश करती हूँ। ये किताब है ही मुबारक और इसका सफ़र भी मुबारक और इसके साथ जुड़े रहना भी एक बाबरकत काम है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने वो दौलत और वो नेमत अता की है जो हर उस चीज़ से बेहतर है जिसे लोग जमा कर रहे हैं, क्योंकि ये किताब हमें अल्लाह ताला की पहचान देती है। और जब इंसान को अल्लाह ताला की पहचान हो जाती है और इंसान की अल्लाह सुब्हानहू ताला के साथ एक ख़ास किस्म की वाबस्तगी हो जाती है, अल्लाह सुब्हानहू ताला
تعالیٰ کی عظمت اس کے دل میں آتی ہے تو پھر اس کی ساری توقعات، اس کی سارے جذبات، اس کی ساری خواہشات، ان سب کی تکمیل کے لیے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اس کے ساتھ وابستگی ہو جاتی ہے۔ پھر وہ اسی پر بھروسہ کرتا ہے، اسی کو پکارتا ہے، اسی سے مانگتا ہے، اسی کے سامنے اپنے غموں اور دکھوں کی فریاد کرتا ہے، اور اس طرح انسان کو اللہ تعالیٰ سے ایک خاص تعلق کی وجہ سے ایک خاص قسم کی لذت اور سرور حاصل ہوتا ہے جو کہ اس کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ الحمدللہ آج آپ سب بہت خوش ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس خوشی پر دوام کیسے ممکن ہے؟ یعنی کس طرح یہ خوشی ہماری زندگی میں باقی رہے، جاری رہے؟ یہ اسی وقت تک ہوگا جب تک ہم اس قرآن کو مضبوطی سے تھامے رکھیں گے۔ آپ یہ مت سمجھیں کہ ایک دفعہ ہم نے پڑھ لیا ہے تو اب یہ ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے کافی ہے۔ جس طرح ہمیں اپنی جسمانی صحت کا خیال رکھنا ہوتا ہے اور اس کے لیے ہم جو طریقے اختیار کرتے ہیں جسم کی ضروریات پوری کرنے کے، جس میں کھانا پینا ہے، نیند ہے، آرام ہے، اور بیمار ہو جائے تو دوا ہے، اور دیگر چیزیں بھی، پانی ہے، آکسیجن ہے، یہ ساری چیزیں ہماری ضرورت ہے تاکہ ہماری جسمانی صحت بہتر رہے۔ اسی طرح ہمیں اپنی روحانی صحت کو بھی بہتر بنانے کے لیے اور بہتر رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ پھر ہمارا تعلق قرآن مجید کے ساتھ ہو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت، اور اس میں ہمارے اندر خشوع اور ایک جذبہ اور ایک خوبصورت احساس بھی ہو۔ تو یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم اس کتاب کو مضبوطی سے تھام کر رکھیں اور اسے اپنے کھانے پینے کی ضرورت سے زیادہ اہم رکھیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جب بندہ اس راستے پہ جم جاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے انسان کے مددگار بن جاتے ہیں اور اس کو زندگی میں خوشخبریاں ملنے لگتی ہیں، جیسا کہ سورۃ فصلت میں آتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ ماشاءاللہ آپ سب نے ترجمہ پڑھ لیا ہے، آپ اس کا معنی سمجھ گئے ہوں گے کہ جب انسان اللہ کو اپنا رب مان لیتا ہے اور اس راستے پر استقامت اختیار کر لیتا ہے تو اس پر اللہ کے فرشتے اترتے ہیں اور وہ کہتے ہیں تم غم نہ کرو، خوف نہ کرو، اور جنت کی خوشخبری پاؤ۔ تو اصل جو راز ہے اس خوشخبری پانے کا اور اس خوشی کے دنیا میں پانے کا اور آخرت میں جنت کی خوشخبری پانے کا، وہ ہے استقامت، کہ اس راستے پر جمے رہنا، صراط مستقیم پر قائم رہنا، وہ صراط مستقیم جس کی ہم سورۃ فاتحہ میں دعا کرتے ہیں ہر نماز کے اندر، اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ تو سیدھا راستہ جب مل گیا اب ہمیں، تو اب ضرورت کس بات کی ہے؟ پھر ہم بار بار یہی دعا کیوں کرتے ہیں کہ اس راستے پر ہمیں استقامت نصیب ہو۔ تو اس لیے جو لوگ اس راستے پر استقامت اختیار کریں گے اور آگے بڑھتے رہیں گے اور نیکیوں پر نیکیاں کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ایک دن جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں گے تو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہو جائے گا۔ تو یہ تو ہماری زندگی میں یہ بات بڑی ہی اہم ہے کہ ہم قرآن مجید پڑھنے کے بعد قرآن مجید کی رسی، اللہ کی یہ رسی مضبوطی سے تھامے رکھیں اور اس کو کبھی نہ چھوڑیں، جس کا دوسرا سرا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ جب انسان کسی بھی کام میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، بلندیوں کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے تو مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، لیکن جب اللہ کی مدد آتی ہے تو انسان ان مشکلات کو پار کر جاتا ہے۔ لہٰذا ہم ایسے کام کریں کہ جس کی وجہ سے ہمیں اس راستے پر استقامت نصیب ہو۔ ایک طرف تو قرآن مجید کا پڑھنا پڑھانا ہے، اور دوسری طرف ہمیں ایسے ساتھی چاہیے، ایسے دوست چاہیے، ایسے مددگار چاہیے کہ جو ہمیں اس راستے پر جما کے رکھیں۔ یوسف علیہ السلام کی دعا آپ نے پڑھی قرآن مجید میں، وہ کہتے ہیں کہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین،
اللہ مجھے اسلام کی حالت میں فوت کرنا اور مجھے صالحین کے ساتھ ملا دینا، نیک لوگوں کے ساتھ ملا دینا۔ تو اس لیے نیک لوگوں کا ساتھ بڑا ضروری ہوتا ہے، یعنی قرآن مجید کے ساتھ گہرا تعلق، اور جو قرآن مجید میں آ رہا ہے اس پر عمل، اور اس عمل کے لیے اپنے نیک ساتھیوں کا ساتھ، یعنی اجتماعی کوششیں، شعوری کوششیں۔ اور جب ہم یہ شعوری کوشش کرتے ہیں کہ علم سیکھتے رہتے ہیں اور پھر اس پر عمل کرتے ہیں اور پھر اس کو دوسروں تک لے جاتے ہیں، جہاں جاتے ہیں مبارک ہوتے ہیں، خیر کی بات کرتے ہیں، اپنے اوقات کی حفاظت کرتے ہیں، فضول اور لغو باتوں میں اپنے آپ کو نہیں ضائع کرتے، اپنی زندگی ضائع نہیں کرتے، تو پھر یقیناً اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آتی ہے۔ ابن القیم کہتے ہیں ہر وہ مصیبت جو بندے کے پاس آتی ہے اس کا سبب وقت کا ضائع کرنا اور دل کا خراب ہونا ہے، یعنی دل بگڑتا ہے تو پھر اعمال بگڑ جاتے ہیں۔ اور انسان کا دل کیوں بگڑتا ہے؟ جب وہ اپنے وقت کو غلط باتوں میں، غلط کاموں میں استعمال کرتا ہے۔ بہت زیادہ سوشلائزنگ کرنا، ہر وقت لوگوں سے گھل مل کے رہنا۔ پہلے تو لوگ فزیکلی جاتے تھے کسی سے ملنے کے لیے، اب تو ہر وقت سوشل میڈیا کے اوپر لوگوں کے ساتھ گفتگو جاری رہتی ہے، جان پہچان کے لوگ بھی اور انجان لوگ بھی، سبھی کے ساتھ۔ تو اگر ہم ایسے لوگوں کے ساتھ گھلے ملیں گے اور ان کے ساتھ بہت زیادہ ان کانٹیکٹ میں، ان ٹچ رہیں گے، جو غافل ہیں، تو پھر وہ ہمیں بھی غفلت کی طرف لے جائیں گے۔ نیک لوگوں سے جڑیں گے تو نیکی کی طرف لے جائیں گے، غافل لوگوں سے جڑیں گے تو غفلت کی طرف لے جائیں گے۔ لہٰذا ہمیں اپنی فکر خود کرنی ہے، اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے، اپنے کل کی فکر کرنی ہے، اپنا محاسبہ کرتے رہنا ہے کہ کل کے لیے کیا تیاری کی، جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ تو کل کی تیاری کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی عبادات کے لیے خصوصی وقت نکالیں، نماز کے اوقات کی پابندی کریں، اذکار کی پابندی کریں، صبح و شام کے اذکار، سونے جاگنے کے اذکار، کھانے پینے کے، اور پھر یہ کہ اچھا ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ غلط باتوں سے اپنی زبان کی حفاظت کریں، کیونکہ بعض اوقات ہم پورا قرآن مجید بھی پڑھ جاتے ہیں لیکن اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتے، تو کوئی ایسی بات نکال دیتے ہیں کہ وہ سب پڑھا پڑھایا ضائع ہو جاتا ہے۔ تو ہمارا ایمان درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ دل درست نہ ہو، اور دل اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ زبان درست نہ ہو۔ تو ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے، جھوٹ، چغلی، فریب، اور ان غیبت اور طعنہ اور بہت زیادہ ہنسنا اور دوسروں کے ساتھ دوسروں کا مذاق اڑانا یا مذاق میں شامل رہنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہکہوں سے نہیں ہنستے تھے، مسکرایا کرتے تھے، کیونکہ کہکے بھی دل کو مردہ کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح غیر ضروری باتیں، فضول باتیں، اور یعنی ان تمام چیزوں سے اگر پرہیز کریں گے تو ہمارا وقت بچے گا، اور وقت بچے گا تو ہم اپنی زندگی کی باقی مصروفیات اور کاموں کے ساتھ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے وقت کو اپنے اچھے اچھے کاموں میں گزار سکیں گے۔ تو مجھے امید ہے کہ میری یہ چند باتیں اور چند نصیحتیں آپ کے انشاءاللہ کام آئیں گی۔ تو کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم نے اس رستے پر استقامت کی دعا کرنی ہے، اہدنا الصراط المستقیم کو پورے شعور کے ساتھ پڑھنا ہے، اور کبھی ادھر ادھر بھٹکنے لگیں، غفلت کا شکار ہونے لگیں تو پھر خاص طور پر تکرار کریں اہدنا الصراط المستقیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم۔ اور اسی طرح کچھ اور دعائیں بھی ہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک۔ اور وہ ان چیزوں سے بچنا ہے ہمیں کہ جو ہمیں استقامت سے روکتی ہیں، جیسے خواہشات کے پیچھے لگ جانا، دنیا کی طلب اور دنیا کی بہت زیادہ محبت اور حرص رکھنا اور اسی کے لیے کوشش کرنا، اپنے علم پہ تکبر کرنا، اللہ سے کیے گئے وعدوں کو جو قرآن پڑھتے ہوئے ہم نے کیے ان کو توڑ دینا، سستی اور غفلت کا شکار ہونا، بہت زیادہ آرام پسند ہونا، بری دوستی، برا ماحول،
تو یہ چیزیں انسان کی دشمن ہیں، لہٰذا انسان کو بہت کانشیس زندگی بسر کرنی ہے، تقوی والی زندگی بسر کرنی ہے. اور تقوی یہی ہے کہ انسان ہر وقت اپنے اوپر خود نگران ہو، اپنے آپ کو واچ کرتا رہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی، آپ کے استادوں کی، آپ کے مددگاروں کی، سب کی محنت کو قبول کرے اور ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لے، اور قیامت کے دن ہمیں اہل القرآن میں سے اٹھائے. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر استاذہ جی، بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا، آپ کے وقت کا. اور یہ اسما تحسین آپ سے بات کرنا چاہیں گی. روشنا. جی جزاک اللہ خیرن کثیرہ. بہت ہی محترم اور مشفق استاذہ. میں معذرت خواہ ہوں اگر الفاظ کچھ ادھر ادھر ہوں، کیونکہ جذبات کی کیفیت کچھ ایسی ہے کہ استاذہ کو لائیو سننا اور ان سے میرا خیال ہے کہ سبھی لوگ اس چیز کو سمجھ سکتے ہوں گے. بہرحال ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور میں ریکویسٹ کرتی ہوں سسٹر اسما تزین سے کہ وہ آ کر الہدا ایٹ اے گلانس، الہدا ایک نظر میں انڈیا میں اب تک جو چیزیں ہوئی اس پر کچھ گفتگو ہمارے ساتھ کریں. نحمده ونستعینه ونؤمن به ونتوکل علیہ، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له. فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. لائق تکریم مشفق مربی استاذہ صاحبہ، محترمہ سمیتا باجی صاحبہ اور دیگر شرکاء اجلاس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے ان بابرکت لمحات میں محترمہ استاذہ صاحبہ کا خیر مقدم کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور میرا دل شکر کے جذبات سے معمور ہے کہ استاذہ کا ہمارے درمیان موجود ہونے کا خواب شرمندہ تعبیر ہوا ہے، اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ہم کافی دیر تک استاذہ سے مستفیض ہوتے رہیں گے. بہرحال تشنگی جو ہے وہ باقی ہے. سبھی حاضرین مجلس کی نمائندگی کرتے ہوئے میں استاذہ کی مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے گراں قدر وقت میں سے کچھ حصہ ہمارے لیے مختص کیا اور اپنے زرین کلمات سے مستفیض ہونے کا ہم کو موقع فراہم کیا. رب کریم آپ کی ہر سعی و جہد کو قبول فرمائے. جس مقصد کے تحت یہ ادارہ قائم کیا گیا ہے وہ تا قیامت پورا ہوتا رہے، تا ابد جاری رہے یوں ہی سبیل میں کشی، ساقیاں یوں ہی رہے آباد میں خانہ تیرا. الہدا کی جرنی کے حوالے سے اگر میں کچھ کہنا چاہوں تو یہ کہ میں نے خود جو ہے وہ 2010 میں سعودی عرب کے شہر دمام مقام اسکان، جہاں الہدا کی کلاسز قائم تھیں، تزین ملک کے گروپ کو جوائن کیا. 2011 میں تعلیم القرآن کورس کمپلیٹ ہوا میرا، جبکہ میں انڈیا آ چکی تھی. اس کے بعد میں نے تعلیم الحدیث بھی کیا الحمدللہ. باذن اللہ انڈیا میں چونکہ میں تدریس و تعلیم کے میدان سے وابستہ رہی ہوں، تجوید، عربک گرامر، لفظی ترجمے کی کلاسز وغیرہ لی جاتی رہی تھی، تو مجھے تشنگی محسوس ہو رہی تھی کہ قرآن کچھ اس انداز میں پڑھایا جائے، ایسا کورس ڈیزائن کیا جائے کہ سبھی کو روزمرہ کی زندگی میں عمل کرنا جو ہے وہ آسان لگے. واقعی رب کریم دلوں کی چاہت کے مطابق راستوں کو سہل کرتا ہے، دلوں کی چاہت کو سنتا ہے. مجھے سعودی جانے کا موقع ملا. اس کورس کے بارے میں مجھے اپنی کزن فوزیہ شبی کے ذریعے پتہ چلا، جو وہاں کلاسز کی انچارجز میں سے تھیں. جب میں نے قرآن کا یہ سفر شروع کیا تو مجھے احساس ہوا کہ تو وہی نعمت تھی جو میں چاہ رہی تھی. اور پھر قرآن اس انقلابی کلام الہی نے امت وسط ہونے کی ذمہ داری کے احساس کو بہت گہرا کیا، اور جس انداز میں اللہ رب العزت نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ذمہ داری کا احساس دلایا، وہ واقعی فکر کا مقام ہے ہم تمام کے لیے. قیامت کے ذکر کی آیات کے علاوہ جس آیت پر آپ کی چشم مبارک نم ہوئی ہے وہ اسی ذمہ داری کے احساس کی وجہ سے ہوئی ہے. آپ سب بھی جانتی ہیں سورہ نساء کی آیت نمبر 41 کے حوالے سے، جس میں یہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ آپ کو تمام اقوام پر گواہ بننا ہے. امت وسط ہونے کی حیثیت سے ہم تمام مسلمانان پر، جن کے پاس یہ حق کی گواہی یعنی قرآن ہے،
اللہ تعالیٰ اس ذمہ داری کو عائد کرتا ہے کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے بڑھاؤ، دنیا کے ان لوگوں تک پہنچاؤ جو نہیں جانتے کہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کی عظمت کیا ہوتی ہے، رسالت کیا ہوتی ہے، کتاب ہدایت کیا ہوتی ہے، آخرت کیوں قائم کی جانی ہے، تاکہ اہل دنیا پر حجت تمام ہو اور تمام انسانیت، ہم اور تمام لوگ جو ہے رب سے غافل لوگ نار جہنم سے بچ سکیں، جو کہ ایکچوئل ہماری جو ہے وہ کامیابی ہے۔ چونکہ ہمارا ملک اصلاح معاشرہ کے ساتھ ساتھ دعوت دین کا بھی تقاضا کرتا ہے، سو اس کی اہمیت تو اور زیادہ جو ہے وہ بڑھ گئی ہے۔ انہی احساسات کے ساتھ میں نے عزم مصمم کیا کہ اپنی استطاعت کے مطابق اس روشنی کو پھیلانا ہے جو مجھے ملی۔ جس طرح اس کتاب نے میری ترجیحات کو بدلا، وقت کا صحیح استعمال سکھایا، میری الجھنیں اور میرے کانسیپٹس جو ہے وہ کلیئر کیے، تو مجھے لگا کہ اوروں کے بھی جو ہے وہ ہونے چاہیے، کیونکہ اکثر لوگوں کو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ اپنی زندگی کو کس طرز پر گزاریں۔ بہت وقت بھی ہوتا ہے، بہت مال بھی ہوتا ہے، بہت صلاحیتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن استعمال کے طریقے جو ہے وہ پتہ نہیں ہوتے، اور واقعی میں یہ چیز نہ کتاب سکھاتی ہے، الکتاب سکھاتی ہے۔ محض توفیق الہی سے اس عزم نے میرے اندر مزید سنجیدگی پیدا کی الکتاب کو پڑھنے کے سلسلے میں، اور میں نے محسوس کیا کہ اس کورس کی جو امتیازی خوبی ہے وہ یہ ہے کہ لفظاً لفظاً حرفاً حرفاً اس قرآن کو پورے جامع انداز میں پڑھایا گیا ہے، اور ایسا احساس ہوا مجھے کہ یہی ہے وہ چیز جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہمارے اندر پیدا کرتی ہے، تبدیلی لاتی ہے ہمارے اندرون میں۔ جب میری ساتھی، جب میں واپس یہاں پر آنے لگی تو میری جو ساتھی تھیں ساتھ عذرا، جو کہ سعودی میں مقیم ہیں، یہاں پر بنگلور میں وہ ہوتی ہیں، انچارجز میں سے ہی تھیں، اور یہاں کلاسز کو قائم کرنے میں میرے ساتھ قدم بقدم رہی ہیں۔ انہوں نے مجھے رفقہ آنٹی کا نمبر دیا کہ میں ان سے رابطہ کروں۔ پاروں کا سیٹ بھی میرے ساتھ کیا کہ میرے لیے آسانی ہو یہاں پر کلاسز کو قائم کرنے کے سلسلے میں۔ یہ عظیم کار کی جب شروعات ہو رہی تھی تو خوشی کے ساتھ ساتھ بہت سارے خوف بھی لاحق تھے۔ ظاہر ہے انسان ہیں ہم، اور انسان ہونے کی حیثیت سے کچھ خوف بھی ہمارے ساتھ جو ہے وہ جڑے ہوتے ہیں، مگر مجھے واقعی آیت ہر بار حوصلہ دیتی رہی ہے، اور میں ہمیشہ اس کو اپنے سامنے رکھتی ہوں۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 میں کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہ جو اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اس کی پیغمبری کا حق ادا نہ کیا، اللہ تم کو لوگوں کے شر سے بچانے والا ہے۔ الحمدللہ یہ آیت مجھے آج بھی بہت مضبوط کرتی ہے۔ رفقہ آنٹی سے رابطہ ہوا، الحمدللہ انہوں نے مجھے سمیتا باجی کا نمبر دیا۔ اس طرح کرسپونڈنس کورس کی پوری ٹیم، خصوصاً بشرا فیصل سے ہمارا جو ہے وہ رابطہ قائم ہوا۔ سمیتا باجی نے بہت ہی شفقت سے مجھے سارا اسٹرکچر، کلاسز لینے کا طریقہ سمجھایا۔ اس سے پہلے تک میل وغیرہ کا مجھے کوئی بھی تجربہ نہیں تھا۔ باجی اور ڈاکٹر بشرا بہت غیر محسوس طریقے سے جو ہے تربیت کے مرحلے سے گزار رہی تھی۔ مجھے احساس ہوا کہ واقعی اہل قرآن کی یہی خصوصیات ہوتی ہیں کہ بہت آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ تحدیث نعمت کے طور پر یہ بتانا چاہوں گی کہ سعودی میں مجھے تجوید پڑھانے کا موقع فراہم کیا گیا تھا، تو انچارجز کے ساتھ کام کرنے کے جو خوشگوار تجربات مجھے ہوئے وہ یہاں کلاسز قائم کرنے میں بہت معاون اور مددگار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے ان آثار کو قبول فرمائیں۔ یہاں پر جو ہے 1 to 1 بیس پر پڑھنے کے لیے خواتین کو تیار کیا گیا، کوئی تشہیری پروگرام نہیں لیا گیا، اور ابھی تک بھی کوئی اشتہاری پروگرام حکمتاً نہیں لیا جاتا۔ طالبات خود ہی جو ہے وہ اشتہار ہیں الحمدللہ۔ بہت محدود وسائل کے ساتھ الحمدللہ یہ کلاسز اسٹارٹ ہوئیں۔ شہر ایوت محل اور شہر آکولہ سے جو ہے وہ شروعات کی گئی تھی۔ ایوت محل شہر میں 23 طالبات نے ایڈمیشن لیا، اور شہر آکولہ میں 10 طالبات جو ہے وہ اس بیچ میں تھی، پہلے بیچ میں تھی۔ فرسٹ بیچ جو ایوت محل میں ہوا تو میری والدہ کے گھر ہی کلاس لی جاتی رہی ہے۔ سیکنڈ بیچ سے البتہ سسٹر دیبا جو کہ سیکنڈ بیچ میں الحمدللہ 118 تقریباً جو طالبات نے ایڈمیشن لیا تھا، تو ان کے گھر بھی وہ کلاسز لی جاتی رہی ہیں۔ آکولہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے میرے ہی غریب خانے پر جو ہے وہ کلاسز ہوتی رہی ہیں، اور پھر اس کے علاوہ جیسے جیسے کام پھیلا ہے تو آج بھی ہم مختلف طالبات یا انچارجز کے گھر کو ہی ترجیح دیتے ہیں کلاسز لینے کے لیے۔ 2002 کی CDs جو ہے وہ چلائی گئی ہیں،
اور 2005 کے انشاءاللہ اب جو ہے وہ لی جائیں گی۔ سی ڈی میں جس ترتیب سے کلاس لی گئی ہے اسی طرح کلاس لی جاتی ہے۔ پورا 1 ماہ مثالی طالب علم کے لیکچرز چلائے جاتے ہیں، باقاعدہ دعاؤں سے کلاس کی ابتدا ہوتی ہے، تجوید دی جاتی ہے سسٹر اسما ہدیٰ کی، اور یہ دلچسپی سے خالی نہیں ہوگی یہ بات کہ الحمدللہ اس کے تو ایسے اثرات پڑے ہیں کہ بچوں نے جو ہے وہ اس کو قبول کیا۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ خواتین نے یا ہماری طالبات نے حفظ نہیں کیا ہوگا، مگر سسٹر اسما ہدیٰ کی جو قرت ہے اور جو پڑھاتی ہیں تو بچے جو ہے وہ لرن کر لیتے ہیں۔ اور میں نے دیکھا جب میں ایبٹ محل گئی ہوں وزٹ کے لیے تو بچے نا یہی قرات کرتے ہوئے آگے پیچھے سڑکوں پر جو ہے وہ بھاگ رہے تھے الحمدللہ۔ تفسیر کے لیے لیسن جو ہے وہ استاذہ کا ہی پلے کیا جاتا ہے، پھر قرات غامدی اور پھر ترجمہ سنا جاتا ہے۔ ہمارا پیٹرن کچھ اس طرح سے ہے کہ ہفتے میں 4 دن کلاسز ہوتی ہیں، 3 لیسن ہم لوگ لیتے ہیں اور چوتھے دن ہم ڈسکشن جو ہے وہ لیتے ہیں، کیونکہ ڈسکشن از ایکچولی کریکٹر بلڈنگ پروسیس نا، اور سیرت ہم حسب سہولت لیتے ہیں، اور اس میں بھی ہم استاذہ کی سی ڈی سے جو ہے وہ استفادہ کرتے ہیں۔ چونکہ اکثر خواتین مختلف تحریکات سے وابستہ ہیں سو ان کو وہاں بھی ٹائم دینا ہوتا ہے، تو 4 دن ادھر تعلیمی میدان میں وہ یکسو ہوتی ہیں، بقیہ دنوں میں دیگر ذمہ داریاں وہ اپنی سنبھالتی ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جہاں پر واقعی سہولت ہے طالبات ٹائم دے سکتی ہیں تو وہاں ہفتے میں 6 دن بھی ہم کلاس لیتے ہیں، اور اس کے علاوہ چونکہ یہ کرسپونڈنس کورس ہے تو جب طالبات ٹرینڈ ہو جاتی ہیں بعض مقامات پر بہت سنجیدہ ہو جاتی ہے پڑھنے کو لے کر، تو مواقع اور حالات کے حساب سے گھروں پر 3 لیسن کرنے کے لیے دیے جاتے ہیں، اور سیم پروسیس ہوتا ہے کہ آپ اسی انداز میں گھر میں بھی ایسا آپ محسوس کریں گے، ایسا ماحول کریٹ کریں کہ ایسا لگے کہ آپ کلاس روم میں ہیں۔ اور یہ طرز ماشاءاللہ اس کے اثرات بہت غیر معمولی محسوس کیے گئے ہیں، سارا خاندان جو ہے مستفیض ہوتا ہے، اور بچوں کی تربیت میں اس نے غیر معمولی رول ادا کیا۔ پھر ڈسکشن کے لیے ان کو ویکلی بلایا جاتا ہے، یا پھر اگر آف لائن نہ ہو سکے تو پھر آن لائن ہی ان کا ڈسکشن لے لیا جاتا ہے۔ پہلی مرتبہ جب پارے کاپی کروائے گئے تو اس کی کوالٹی کوئی ایسا دل اس پر مطمئن نہیں ہو پا رہا تھا، تو میں نے اس کو والد محترم سے ڈسکس کیا کہ کیسے کریں، ہمارا معیار تو جو ہے بہت یعنی سلسلے میں اعلیٰ ہونا چاہیے، قرآن کے معاملے ہیں سارے نا، آسمانی کتاب کے معاملے ہیں، تو حالانکہ ابو کو کوئی اس کا خاص تجربہ نہیں تھا، مگر واقعی قرآن سب سکھا دیتا ہے۔ ابو نے اس کو سیکھا باقاعدہ، اور فوراً ہم لوگوں نے ذاتی مشین خریدی اور اب یہ ڈپارٹمنٹ انہی کے سپرد ہے، اور یہ ہمارے لیے بہت جو ہے وہ آسانی کا سامان بن گیا ہے ماشاءاللہ سے، کیونکہ جتنے ہمارے علاقے ہیں تو سب جگہ یہ پرووائڈ کرنا جو ہے آپ ہی کی ذمہ داری ہے۔ توفیق الہی سے فرسٹ بیچ کی تکمیل کے بعد طالبات کے اخلاص اور کاوشوں کے نتیجے میں تیزی سے مزید بیچز میں اضافہ ہونے لگا۔ اب ٹیم بن چکی تھی الحمدللہ نا، اور اکیلے کام سنبھالنا ممکن نہیں ہو پا رہا تھا، تو ماشاءاللہ سے سمیتا باجی نے جیسا وہ ہمیشہ رہنمائی ہماری کرتی رہی ہیں، انچارجز ہم کو ٹریننگ دی، پیپر چیکنگ ٹریننگ دی۔ اس سے پہلے ہمارے پیپر جو ہے وہ دبئی بھجوائے جاتے رہے ہیں بذریعہ میری دوست ہما باجی، جو یوتمال میں ان کی والدہ کا گھر تھا اور وہ دبئی میں ہوتی تھی، تو جب وہ جا رہی ہوتی تھی تو ہمارے پیپرز وہی لے جایا کرتی تھی۔ لیکن اب جیسے جیسے یہ بڑھ رہا تھا تو ممکن نہیں رہا تھا کہ اتنے ڈھیر سارے پیپرز وہاں بھجوائے جا سکیں، تو آسانی کے لیے پھر یہی کیا گیا کہ یہیں پر ہم کو جو ہے وہ ٹریننگ دے دی جائے، اور اتنے وسائل بھی نہیں تھے کہ میل کیے جا سکے سارے کے سارے پیپر۔ ابھی الحمدللہ 34 مقامات سے 34 مقامات سے ہمارے پاس طالبات ہیں، تقریباً 700 سے 800 کے قریب لسنرز اس کے علاوہ ہیں۔ مختلف مکاتب فکر کی طالبات ہم سے جڑی ہوئی ہیں، مگر یہ قرآن کا ہی اعجاز ہے کہ تعصبات سے پاک کرتا ہے، یا سمجھ آتی ہے قرآن کی کہ ان کے دل قرآن نے باہم جوڑ دیے الحمدللہ۔ یہ ساری ٹریننگ جو استاذہ سمیتا باجی ہم کو جو دے رہی تھیں، تو جب یہ انچارج شپ کی جو بات آئی، جب انچارجز ہم نے نئے مطلب لینے شروع کیے تو انچارج شپ کی باقاعدہ انہوں نے اس کی بھی ٹریننگ دی، تو اس کے لیے معیار متعین کیا گیا۔ آپ اسکرین پر جو ہے وہ دیکھ سکتی ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ کہ ان کے اندر ان کی تکمیل ہوئی ہو، انہوں نے تعلیم القرآن کیا ہو، پھر ان کے اندر اخلاص، نرمی اور عاجزی ہو کہ وہ طالبات کو بہت محبت کے ساتھ اس سے اپنے سے جوڑے رکھیں، قرآن سے جوڑے رکھیں، اور واقعی میں لگے کہ ہم
اللہ والوں کی جو ہے وہ مجلس میں ہیں، ایسی مجلس میں ہے کہ جہاں پر خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اپنے پروں سے وہ جو ہے اس کو ڈھانپ لے۔ تیسرا، اٹینڈنس دیکھی جاتی ہے کہ وہ پراپر انہوں نے اٹینڈ کی ہے کلاسیں یا نہیں۔ پھر اس کے بعد کلاس کے اصولوں پر وہ کاربند رہی ہوں، تجوید ان کو آتی ہو، تمام لیسنس کے انہوں نے ترجمے سنائے ہوں، وقت پر انہوں نے ٹیسٹ دیا ہو، 80% سے زیادہ ان کے مارکس ہوں، اور فیس کی ادائیگی انہوں نے جو ہے وہ پراپر کی ہو۔ پھر اس کے علاوہ ڈپارٹمنٹس بنائے گئے، اس کو بھی اسکرین پر جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے۔ اسسٹنٹ کوآرڈینیٹر جو ہے وہ شہلا رحمان اینڈ روشا سید رہی ہیں، مجھے اسسٹ کرتی رہی ہیں۔ اور پھر پہلا ڈپارٹمنٹ جو ہم نے بنایا وہ پارا اینڈ پیپر ڈسٹریبیوشن ڈپارٹمنٹ تھا، جس کے انچارج عائشہ خانم ہے، جو کہ میری والدہ محترمہ ہیں۔ ابو کے ساتھ بہت جو ہے وہ ہیلپ کراتی ہیں اور بہت آسانی ہو گئی ہے اس کی وجہ سے۔ دوسرا ڈپارٹمنٹ ہے انگلش ڈپارٹمنٹ، یہ سسٹر امینہ شکیل اینڈ سسٹر فرخندہ سنبھالتی ہیں۔ پیپر چیکنگ وغیرہ اور تفسیر ڈسکشن لینے کا جو معاملہ ہے، پارے پہنچانے کا معاملہ ہے، سارے رجسٹریشن کا جو معاملہ ہے، تو یہ دونوں دیکھتی ہیں۔ اس کے بعد تیسرا ڈپارٹمنٹ ہمارا ہے رجسٹریشن اور رزلٹ کا، یہ عرشیہ خان سنبھالتی ہیں۔ چوتھا ہے ہندی پیپر چیکنگ کا معاملہ، تو وہ سسٹر عظمیٰ شاہ اور صالحہ تبسم دیکھتی ہیں۔ پانچواں ڈپارٹمنٹ ہمارا پیپر چیکنگ کا ہے، اور یہ بہت بڑا اپنے آپ میں اہمیت کا حامل ہے۔ اس کو سسٹر روبینہ انجم اور ان 6 ممبر پر مشتمل ان کی ایک ٹیم ہے، تو وہ دیکھتی ہیں۔ پھر اس کے بعد جو اور اہم ترین شعبہ ہے وہ ہمارا PRO پبلک ریلیشن آرگنائزر، یہ ڈاکٹر عظمیٰ شاہ کے حوالے کیا گیا ہے یہ ڈپارٹمنٹ۔ یہ دیکھتی ہیں کہ جن کو بھی کلاسز کے بارے میں معلومات لینی ہو، کلاسز جہاں پر اسٹارٹ کرنی ہو، تو وہ ان سے رابطہ کریں، اور پھر باقاعدہ سے جو ہے وہ پروسیس آگے بڑھایا جاتا ہے۔ تعلیم القرآن اور فہم القرآن سرٹیفائڈ کورس کروائے جاتے ہیں، سیرہ ساتھ ہم لوگ لیتے ہیں، اور محترمہ استاذہ کی CDs سے ہی استفادہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ عنقریب تعلیم الحدیث کورس شروع کروایا جا رہا ہے، انشاءاللہ پروسیس اس کا شروع ہو چکا ہے۔ جہاں بھی کلاسز سٹارٹ کرنی ہو وہاں وزٹ کیا جاتا ہے، کلاسز آرگنائز کرنے کے آداب سکھائے جاتے ہیں، وزٹ نہ ہو پائے تو آن لائن ہی رہنمائی کر کے نگرانی میں ان کو رکھا جاتا ہے۔ یہ سب سراسر اللہ کے فضل سے ممکن ہو سکا ہے، سراسر اللہ کے فضل سے ممکن ہو سکا ہے۔ اور مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ہماری جو استاد ہیں، استاذہ آپ کی دعائیں، آپ کا خلوص اور محنتیں جو ہے وہ یہاں پر بہت ہمارے جو ہے وہ کام آئی ہیں، کہ واقعی میں ہم کبھی کبھی جو ہے ہمت ٹوٹنے لگ جاتی تھی، تو ایسا لگتا تھا کہ نہیں، کسی کی دعائیں جو ہے وہ کام آ رہی ہیں، اور سب کچھ جو ہے وہ کلاس میں ٹھیک ہونے لگا ہے۔ دعا ہے کہ اس کار خیر میں جس نے جس درجے میں بھی حصہ لیا ہے، ان کو رب تعالیٰ اجر عظیم سے نوازیں۔ کرسپونڈنس کورس کی پوری ٹیم کی میں بے حد شکر گزار ہوں کہ ان کے بھرپور تعاون سے بفضل الہ یہ مراحل آسان ہوئے ہیں۔ تکمیل کا موقع ہے، میں اپنی عزیز طالبات سے جو ہے مخاطب ہوں کہ تکمیل کے اس موقع پر میری طرف سے دلی مبارکباد جو ہے وہ قبول فرمائیں، مگر یاد رکھیں میری بہنوں کہ علم کی کبھی تکمیل نہیں ہوا کرتی۔ یہ نہ سمجھیں کہ سفر تمام ہوا، ابھی تو آغاز سفر ہے۔ علم کی پہلی سیڑھی پر ہم سب نے قدم رکھا ہے، کئی مرحلے ابھی باقی ہیں جو علم کے طے کرنے ہیں عمل کے ساتھ، کیونکہ یہی حقیقی علم ہے۔ صحیح علم والا جو ہے وہی ہوتا ہے جو نہ کبھی اپنے آپ کو مکمل سمجھے نہ اپنے علم کو۔ علم حاصل کرنے کا جو عمل ہے یہ موت تک جاری و ساری رہتا ہے، اور اس نے عمل کے ساتھ جو ہے وہ جاری و ساری رہنا چاہیے، اور یہ ایک مسلمان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ آئیے علم کے ساتھ عمل کی دنیا میں قدم رکھیں، انبیاء کرام کے مشن کو لے کر ہم آگے بڑھیں، اور پھر دعا کریں کہ منزل بلند کی شکل میں جنت ہماری منتظر رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ اسما باجی۔ اثر ہوا تو یہ تقریر کا کمال نہیں، اثر ہوا تو یہ تقریر کا کمال نہیں، میرا خلوص مخاطب تھا میں کہاں بولا۔ سسٹر اسما تزین الہدا انٹرنیشنل ویلفیئر فاؤنڈیشن کی کرسپونڈنس کوآرڈینیٹر ہونے کے ساتھ ساتھ IOU اور جماعت اسلامی سے بھی ایسوسیٹڈ ہیں، اور خصوصاً یہ کہ یہ میری استاد رہی ہیں، اس لیے میرے لیے بہت خاص اور میری روحانی والدہ بھی ہیں۔ اس سے آگے چل کر اب ہم دیکھتے ہیں، اور ایک چیز جو میں یہاں پر ذکر کرنا چاہوں گی وہ یہ کہ جس طریقے سے جب اسما باجی مخاطب تھیں آپ سب سے، تو یہ وہ وقت مجھے یاد آ رہا تھا نا کہ جب ہم لوگ قرآن پڑھتے تھے، اور اس وقت اسما باجی کے بچے نہیں تھے،
اور وہ ہمیشہ بس یہ کہتی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اپنے مطلب حکم پر بس راضی رکھے، ہر وقت اللہ تعالیٰ سے میں راضی رہوں، اور آپ لوگ ہی ہیں جو میرے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے۔ اور اس وقت میں جو دعائیں ہمارے دلوں سے اس باجی کے لیے نکلی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بعد 17 سال بعد باجی کو اولاد کی نعمت سے نوازا الحمدللہ۔ اور اس سے ایک چیز تو یہ بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ چاہے کس بھی سچویشن میں آپ ہوں، قرآن کا کام کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر تھرو آؤٹ اس پورے پروسیس میں بھی، پریگننسی میں بھی اور اس کے بعد بھی مطلب ولادت کے بعد بھی مسلسل باجی کنٹینیوسلی کلاسز کے کاموں میں بزی رہی ہیں۔ تو کوئی بھی چیز جو ہے وہ اس چیز کے ہمارے اس کام میں رکاوٹ نہیں بن سکتی اگر ہم اپنا عزم جو ہے وہ پختہ رکھیں الحمدللہ۔ اس سے آگے بڑھتے ہوئے اب ہم کچھ اور ریفلیکشن سنیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ہم جائیں گے سسٹر غزالہ تسنیم کے ریفلیکشنز پر۔ یہ ہماری ایک ساتھی ہے جو جامعۃ الفلاح یوپی سے فارغ ہوئی ہیں اور فی الحال یہ قرآنیات پر علمی کام یا ریسرچ ورک کر رہی ہیں۔ سسٹر غزالہ تسنیم۔ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ لائق صدیق رام، محترمہ استاذہ صاحبہ، معزز ذمہ داران گرامی و دیگر سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں غزالہ تسنیم ایوت محل مہاراشٹر سے۔ قرآن کریم کی یہ نعمت عظمیٰ تعلیم القرآن الہدیٰ کی صورت میں میری چھوٹی بہن اسمہ تزین کے واسطے سے ہم تک پہنچی۔ پھر تعلیم القرآن کا یہ سفر امی کی تشویشناک بیماری اور چھوٹے بچوں کے ساتھ سخت آزمائشی مرحلے سے لیکن بحسن خوبی پائے تکمیل کو پہنچا، الحمدللہ حمدن کثیرا۔ اصل بات یہ ہے کہ تحقیقی مطالعے کے باوجود بھی بہت سی آیات ایسی ہیں جن کو ہم اپنی عملی زندگی سے ریلیٹ نہیں کر پاتے تھے۔ محترمہ استاذہ صاحبہ نے اپنے راحت و آرام کو قربان کر کے انسانیت کی بھلائی کے لیے قرآن مجید کی مکمل تفسیر احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اقوال اور علماء کی آراء کی روشنی میں ایسے مؤثر اور دلنشیں انداز میں پیش کی ہے کہ گویا ہر بات براہ راست دل پر دستک دیتی ہے اور دماغ کو اپیل کرتی ہے۔ اس کی نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ نئے دور کی تحقیقات سے فائدہ حاصل کرنے کا طریقہ بتایا گیا اور یہ عمومی طور پر خواتین کے معاملات سے متعلق ہے، جس سے یہ قرآن فہمی میں ہمارے لیے زیادہ مددگار ثابت ہوئی اور تزکیہ نفس کے نئے نئے پہلو ہمارے سامنے آئے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں جدوجہد کرتے ہیں انہیں ہم ضرور اپنے راستے دکھائیں گے۔ آزمائشیں تو آئیں گی لیکن اگر ثابت قدمی رہی تو بادلوں کی طرح چھٹ جائیں گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ استاذہ کی ہر کوشش کو شرف قبولیت سے نوازے اور استاذہ کا سایہ عاطفت صحت و عافیت کے ساتھ تعدیر قائم رکھے اور ہم سب کو اسلام کا صحیح ترجمان بنائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا سسٹر غزالہ تسنیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی کوششوں کو خوب قبول کرے اور اس میں بہت سی برکت عطا فرمائے، آمین۔ اگلے تاثرات ہیں سسٹر دیبا سید کے۔ ان کا تعلق یوتمال سے تھا اور وہاں تعلیم القرآن کی 3 بیچز ان کی تکمیل کو پہنچی، جس میں تقریباً 100 طالبات جڑی تھی۔ اس کے بعد یہ ناگپور شفٹ ہو گئی اور اب یہاں یہ سیکھنا اور سکھانا انہی کا جاری ہے۔ مینشن یہاں پہ میں یہ کر دوں کہ یہ میری والدہ محترمہ بھی ہے اور ہم دونوں نے ایک ساتھ ہی تعلیم القرآن مکمل کیا تھا۔ سنتے ہیں ان کے تاثرات۔ قابل احترام استاذہ اور تمام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اس قرآن سے مجھے میرے جینے کا مقصد مل گیا۔ بچپن سے میری روح بے چین تھی کہ ہماری چاروں طرف شرک اور بدعت کا اندھیرا تھا۔ میں قرآن کو خود پڑھ کر سمجھنا چاہتی تھی۔ 20 سال سعودی میں رہی، جب اور جہاں موقع ملتا اپنے بچوں کو لے کر درس میں جاتی، قرآن سے بچوں کو نبیوں کے قصے سمجھاتی۔ میری والدہ آپ کے اور اسراء صاحب کے لیکچر سنتی، انہیں بہت اچھے لگتے، انہیں بہت شوق تھا قرآن کو سمجھنے کا، لیکن میں ان تک کچھ نہ پہنچا سکی۔ 2006 میں اچانک میری والدہ کا انتقال ہو گیا اور میں نہ آ سکی۔ میری تڑپ کہ اب میں ان کے لیے کیا کروں، اس حادثے نے مجھے ہلا دیا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ میں نے بہت سی کتابیں اور تفسیر پڑھی لیکن میری تشنگی باقی رہی۔ انڈیا شفٹ ہونے کے بعد 2011 میں مجھے اسماء باجی کی والدہ کے ذریعے تعلیم القرآن کورس کا پتہ چلا۔ میں نے آپ کے لیکچر سنے تو سنتی ہی رہ گئی، اتنی اچھی تفسیر، لیکن مجھے لگا میں نہیں کر سکوں گی کیونکہ میری پیٹھ میں اتنی زیادہ تکلیف کہ بیٹھ نہیں سکتی تھی اور میرے شوہر کو آرتھرائٹس کی تکلیف کہ وہ چل بھی نہیں سکتے تھے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مدد، اسماء باجی کی حکمت اور محنت سے میں اور میری بیٹی روشا یہ کورس کرنے لگے۔ الحمدللہ
مجھے میرے رب کی پہچان ملی، میری ڈوبتی ہوئی کشتی کو کنارہ مل گیا، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کا احساس ہوا۔ اس قرآن نے میری دنیا ہی بدل دی۔ مجھے ایسے لگا میری ماں مجھے محبت سے اور پیار سے پڑھا رہی ہیں۔ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے اس قرآن کے ذریعے کوئی خزانہ مجھے مل گیا، جتنا بانٹو اتنا ہی بڑھتا ہے۔ ہوا خیر مما یجمعون۔ میری طرح کتنے ہی لوگ حق کی تلاش میں بھٹک رہے ہوں گے، یہ سوچ کر میں نے کلاسز شروع کر دی۔ اتنا اچھا اور آسان کورس کہ کم پڑھی لکھی عورتیں بھی آسانی سے کر سکتی ہیں۔ میرے شوہر، بچوں اور اسما باجی کے والدین نے میری بہت مدد کی۔ ہر اسٹوڈنٹ کی ایک الگ کہانی اور چیلنج تھا۔ ایک خاتون جنہوں نے اپنی بہو اور پوتی کے ساتھ یہ کورس کیا، بہت بیمار رہتی اور ہاتھ میں تکلیف کے لکھ نہیں پاتی تھی، لیکن اس قرآن کا مزہ چکھا، تہجد سے اٹھ کر پڑھائی کرتی، یہی تڑپ کے دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے یہ قرآن مکمل کر لوں، سب کے آگے رہیں الحمدللہ۔ ایک اور خاتون قرآن کے علاوہ تھوڑی بہت اردو پڑھ لیتی تھی۔ شروع میں پیپر کے وقت وہ کہتی تو انہیں کچھ ورڈز لکھ کر بتائے جاتے، لیکن بہت محنت اور لگن سے انہوں نے اردو سیکھی اور بیچ کے ساتھ الحمدللہ مکمل کیا۔ اب اپنے بچوں کو پڑھا رہی ہیں۔ ایک خاتون کے ساتھ ایسا حادثہ ہوا کہ صرف روتی رہتی اور ڈپریشن کا شکار ہو گئی، لیکن اس قرآن کی وجہ سے الحمدللہ نئی زندگی ملی۔ ایک اور ٹیچر کہتی تھی کہ حالات کی وجہ سے مجھے ایک ہی حل نظر آتا تھا، سوسائیڈ۔ الحمدللہ اس قرآن سے انہیں زندگی کا مقصد مل گیا۔ ایک اور ٹیچر ہیں، دیہات میں جاب کرتی ہیں، وہاں کے لوگ شرک اور بدعت میں ڈوبے ہوئے تھے، انہوں نے وہاں بھی کلاسز شروع کی۔ الحمدللہ زمین بہت زرخیز ہے، صرف ہماری محنت کرنے کی دیر ہے۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ استاذہ ہم سب آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور زندگی دے، آپ کے اور الہدیٰ کی ساری ٹیم کی محنت اور کوششوں کو قبول فرمائے، اور آپ کا یہ مشن قرآن ہر ہاتھ میں اور ہر دل میں دنیا کے ہر انسان تک پہنچے، رہتی دنیا تک لوگ فیض یاب ہوتے رہیں۔ جتنے لوگوں تک یہ پیغام پہنچا ہے دوسروں تک ضرور پہنچائیں، اور جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ ایک بار ضرور قرآن کو سمجھ کر پڑھیں اور اپنی زندگی اور آخرت بدل لیں۔ استاذہ آپ دعا کیجئے کہ مرتے دم تک اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ کام لے، مجھے عمل کرنے کی توفیق دے اور میری نسلوں سے دین کی دائی اٹھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی پھر رہی تھی بھٹکتی ہوئی، میری خانہ بدوشی کو گھر مل گیا۔ الحمدللہ یہ اس وقت کی مجھے یاد دلا رہی ہے ممی کی باتیں کہ جب انہوں نے کلاسز شروع کی تھی اور میں ایک ٹین ایجر تھی، تو انہوں نے کافی کنونس کرنا پڑا تھا انہیں مجھے کہ میں ان کے ساتھ جا کر پڑھوں، لیکن پھر ایک دفعہ جب جانے لگی تو پھر الحمدللہ دوبارہ بولنے کی ضرورت نہیں پڑی، کیونکہ اس سے قرآن سے جو تعلق محسوس ہونے لگا تھا اس وقت وہ پہلے کبھی محسوس نہیں ہوا تھا، اور جو کشش تھی وہ مجھے خود اپنی طرف کھینچنے لگی تھی۔ اور اسی کے ساتھ یہ کہ جب بھی ہم کہیں جاتے اور جب کلاسز شروع ہوئی تھی گھر پر، تو ہم کہیں بھی جاتے اور ممی کہنے لگتی کسی سے بھی کہ آپ کلاسز میں آئے، اور مجھے بڑا عجیب لگتا، میں اس وقت ایک ٹین ایجر تھی، تو میں کہتی کہ آپ کسی سے بھی کہہ دیتی ہیں کہ آپ آ جائیں، تو وہ بڑے آسانی سے کہتی کہ اچھا ہاں قرآن ہی کی کلاس ہے نا، کسی سے بھی کہہ دے تو آ ہی جائیں گے، چاہے وہ مارکیٹ میں ہو، ہم کسی ٹیلر کے یہاں ہو یا کسی بھی جگہ پر ہو، ہاسپٹل میں بھی کسی سے ملتے تو یہی بات ہو جاتی تھی، لیکن الحمدللہ اسی کے ذریعے بہت سے لوگوں کا اس طرف آنے کا ذریعہ بنی ہے الحمدللہ۔ آگے چلتے ہیں۔ بہت سے لوگوں سے ہم نے یہ سنا ہوگا کہ ہمارے پڑھنے لکھنے کی عمر گزر گئی ہے اور بیماری کے باعث اب ہم کچھ پڑھ نہیں سکتے۔ سسٹر عائشہ خانم جو کہ ہماری پارا ڈسٹریبیوشن انچارج بھی ہیں، ان کے تاثرات سن کر بتائیے کہ آپ کے کیا اس پر احساسات ہیں۔ معزز استاذہ اور سمیتا باجی اور رائے حق کے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 2011 سے پہلے ہم اس کورس کو جانتے بھی نہیں تھے، البتہ جماعت اسلامی ہند سے جڑنے اور رکن جماعت ہونے کی الحمدللہ سعادت حاصل تھی، لیکن یہ ہماری بہت بڑی خوش قسمتی کہ میری چھوٹی بیٹی اسما تزین کے ذریعے جو سعودی عرب دمام سے یہ کورس کر کے آئی تھی، 2011 میں ہم اس کورس سے متعارف ہوئے۔ استاذہ کا آسان اور دلچسپ انداز بیان، ایکسپلینیشن، زندگی کی چھوٹی سے چھوٹی مثال کے ذریعے قرآن کو سمجھانے کا انداز، جیسے کہ ہم اس زمانے میں پہنچ جاتے تھے جیسے یہ آیتیں ابھی اتر رہی ہوں، اور قرآن اس انداز میں اس سے پہلے سمجھ میں نہیں آیا تھا، گویا دل میں یہ کلام اتر رہا تھا۔
ہم پوری دل جمعی سے اسے کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑی آزمائش آئی، یعنی ہم لوگوں کا چھٹا پارہ مکمل ہوا، چاہتا تھا کہ مجھے یوٹریس میں کینسر جیسا موذی مرض تشخیص ہوا، چونکہ اس وقت کلاس ہمارے ہی گھر میں ہوتی تھی، لہٰذا سب گھر والوں کی بھی آزمائش بڑی سخت تھی۔ مجھے اپنی زندگی بہت مختصر اور موت سامنے نظر آ رہی تھی، اور میرا حوصلہ پست ہوتا جا رہا تھا۔ میرا علاج ہوتا رہا، اور جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قدم رکھ دے وہ تو مدد کرتا ہی ہے۔ زندگی تھی اور سب کی دعائیں تھیں، قرآن کی برکت تھی، اللہ کا کرم و فضل و احسان کہ اس نے شفا یابی عطا کی۔ تقریباً 1 سال کے بعد جب سب کے 14 پارے ہو گئے تھے، میرا حوصلہ پست ہوتا جا رہا تھا، مگر مجھے اس حدیث نے حوصلہ دیا۔ طبرانی کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی شخص کو اس حالت میں موت آ جائے کہ وہ علم حاصل کر رہا ہو تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کے اور انبیاء کے درمیان صرف نبوت کے درجے کا فرق رہے گا۔ بس پھر میں نے 15 پارے سے دوبارہ جوائن کیا، جس میں بے انتہا کمزوری پیدا ہو گئی تھی۔ بس حال یہ تھا کہ پیپر دیتے وقت تھوڑا بھی دماغ پر زور ڈالے تو بی پی ہائی، چکر بڑھ جاتے تھے۔ بس افسوس یہ ہوتا تھا کہ اتنی قیمتی چیز عمر کے 57 سال گزرنے کے بعد نصیب ہوئی، جب حافظہ اور دیگر قوتیں کمزور پڑ رہی تھیں، اس پر مزید یہ مرض۔ مگر جب ہمارا رزلٹ آیا تو الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خصوصی مدد سے 96% کے ساتھ کامیابی ملی۔ اس طرح یہ تعلیمی سفر بحسن خوبی آگے بڑھتا رہا ہے، اور ابھی الحمدللہ تعلیم الحدیث کی تیاری میں ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اس علم اور اولاد کو ہمارے اور استاذہ دونوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ آخر میں یہی کہوں گی کہ عزائم جن کے پختہ ہوں، یقین جن کا خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ السلام علیکم۔ جی روشا، میں کچھ کہنا چاہوں گی۔ ہمارا پروگرام اختتامی مرحلے میں ہے، بس 2 شاید ہماری کینڈیڈیٹ رہ گئی ہیں جو اپنے تاثرات پیش کریں گی۔ تو ہمارے درمیان ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ محترمہ یاسمین خاکوانی جو ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں الحمدللہ۔ تو پروگرام کے اختتام پر میری ان سے گزارش ہے۔ ہاں، ایک منٹ وہ شاید نکل گئی ہیں باہر، آپ وہ پلے کریں انشاءاللہ تعالی، اور میں پھر ریکویسٹ کرتی ہوں ان کو آنے کی، ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک۔ ہاں جی، تو اگر کوئی یاسمین باجی ہیں موجود، ماشاءاللہ مجھے لگتا ہے، ایک سیکنڈ، نہیں، شی از ناٹ ان دا میٹنگ۔ اچھا جی ہاں، وہ ہاں خیر، وی آر ویٹنگ، ہم ان کو کہتے ہیں آپ ایک اور لگا دیں، جو نیکسٹ ایک اور ریفلیکشن۔ جی اہلاً و سہلاً، مرحبا مشرا فیصل صاحبہ، آپ کو مس کر رہے تھے ہم الحمدللہ۔ آئی ہیں ڈاکٹر بشرا؟ ماشاء اللہ۔ جی الحمدللہ، میں نے ابھی نام دیکھا، مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ تو ان سے بات کر لیتے ہیں۔ ڈاکٹر بشرا، آپ لیں گی مائک پلیز؟ ان کا مائک کھول دیں۔ جی ڈاکٹر بشرا جی، آپ کا مائک کھلا ہے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ سب کو جن لوگوں نے قرآن پاک کو مکمل کیا، تعلیم القرآن کورس اور اس سے پہلے فہم القرآن کورس، آپ سب کو بہت زیادہ مبارک ہو، اور اللہ تعالیٰ آپ کی محنت، آپ کی کوشش کو قبول فرمائے، اور آپ سے بھی زیادہ بڑھ کے پوری جو کورسپونڈنس کورس کنڈکٹ کرانے والوں کی ٹیم ہے،
اسما تزین اور دیگر لوگ، ان سب کو بھی بہت مبارک ہو، اور یہ تمام اسٹوڈنٹس اللہ تعالیٰ ان کو آپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے اور اس کام کو آگے لے جانے کا باعث بنائے۔ اور الحمدللہ آج میں ذرا دیر سے جوائن کر سکی، بیچ میں وہ پارٹیسپینٹس کی تعداد 500 سے اوپر جب چلی گئی تو پھر جوائن نہیں ہو رہا تھا، لیکن الحمدللہ میں نے کافی حصہ سن لیا۔ بہت خوشی ہو رہی ہے آپ لوگوں کے جذبات، اور آپ یہ جو ساری باتیں ہیں کہ اتنی محنت سے، اور پھر ایسی کنٹری میں رہتے ہوئے جہاں پر کہ اسلام اتنا پریولنٹ نہیں ہے جس طرح کہ ہم پاکستان یا اسلامی ممالک میں اس کے اوپر عمل کر سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں، لیکن پھر جس کام کے لیے جتنی کوشش کی جاتی ہے اور جو جتنی مشکل سے ہوتا ہے اس پہ پھر اجر بھی انشاءاللہ تعالیٰ بہت زیادہ ملتا ہے۔ اور استاذہ نے، ہم لوگوں نے بھی جب پڑھا تھا تو ایک بات ہی استاذہ کہتی تھی کہ اگر آپ نے اس قرآن کو یاد رکھنا ہے، اور یہ ان کے والد کی نصیحت تھی کہ وہ انہوں نے استاذہ کو کہا تھا کہ بے شک ایک شخص کو پڑھاؤ مگر پڑھاؤ ضرور۔ تو آگے اس کام کے ساتھ جڑے رہنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ آپ اسی ٹیم میں اسما تزین اور ان کے دیگر جو ہیں ان کے ساتھ کسی درجے میں شریک ہو جائیں، بے شک پیپر چیکنگ میں، اس سے آپ کا علم تازہ رہے گا۔ ایز اے گروپ انچارج ان کو جوائن کر لیں کسی، اور پھر انشاءاللہ اپنے علم کو بھی آگے بڑھائیں، جس طرح حدیث کورس آپ کر لیں اور دیگر ہمارے کورسز ہیں، لیکن یہ کہ آگے پڑھانے سے بھی انسان بہت سیکھتا ہے۔ ایز اے گروپ انچارج کسی کا آپ ترجمہ سن رہے ہیں تو لامحالہ آپ کی دہرائی ساتھ ساتھ ہوتی ہے اور علم مزید بڑھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کی محنت کو قبول فرمائے، اور بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ ہم اتنی دور بیٹھے غائبانہ طور پہ آپ لوگوں سے، جو آپ لوگوں کے تو شہروں کے نام بھی میں نے پہلی دفعہ سنے آپ لوگوں کے ایڈمیشن فارمز دیکھ کے، یا وتمل، اور یہ پیون PUN پیون، اور انڈیور، اور اکولا، مطلب یہ نام بالکل ہمارے لیے نئے تھے، اور بھی بہت ابھی سارے۔ بھی ڈاکٹر بشرا جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ، اتنا اچھا لگا۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ابھی بھی کچھ نام ایسے تھے کہ جو میں ان کو بار بار کہہ رہی تھی کہ مجھے لکھ کے بھیجیں بھائی، مجھے لکھ کے بھیجیں پروناؤنس کر کے۔ پروونسز، کیونکہ 3 پروونسز سے ماشاءاللہ سے ان لوگوں نے جوائن کیا، یہ جو آج کی تکمیل ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اوروں کی بھی، ان لوگوں کے بھی کریں گے باقی کی، لیکن اٹ واز اے ویری گڈ ایفرٹ، اور ان لوگوں نے بہت ماشاءاللہ محنت کی۔ اللہ تعالیٰ ان کی ہر محنتیں اور کاوشوں کو قبول فرمائے۔ اور مجھے تو اسما تزین کا یاد پڑتا ہے کہ یہ جب سعودی عرب سے پڑھ کے شاید واپس موو ہو رہی تھیں تو انہوں نے ایک ہاتھ سے لکھا ہوا کوئی خط تھا جو کہ انہوں نے بھیجا تھا، اور میں نے اس زمانے میں نیا جوائن کیا تھا، اور وہ جو فائل جو ملی کورسپونڈنس کے سارے، اس میں وہ خط تھا، اور اس میں مجھے ایگزیکٹلی تو نہیں یاد، لیکن مجھے یہ اچھی طرح یاد ہے کہ یہ سعودیہ سے دمام، دہران کے وہاں سے پڑھ کے تو واپس انڈیا جا رہی تھی، اور ان کے تو وہی ہے کہ جب انسان خود پڑھتا ہے اور حقیقی طور پہ وہ اس کا فائدہ دیکھتا ہے تو پھر اس کے دل میں تڑپ ہوتی ہے کہ میں اپنے ملک میں جا کے اپنے لوگوں کو، جن کو یہ فیسلٹی میسر نہیں ہے اس طرح پڑھنے کی، دمام میں تو بہت اچھا سیٹ اپ تھا، تو میں پہنچا، اور اللہ تعالیٰ بیسیکلی اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر انسانوں کو بھی چن لیتا ہے اور ذرائع بھی مہیا کر دیتا ہے، اور آپ تو الحمدللہ سب کا صدقہ جاریہ ماشاءاللہ سے، آمین، آپ قبول سب کا فرمائے صدقہ اللہ جاریہ، تعالیٰ اور آپ اس سب کام کو سے۔ اللہ تعالیٰ مزید آگے بڑھائے، اور اب آمین، انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ آگے حدیث کورس بھی اب کرنے کو تیار ہیں، اور جو انشاءاللہ۔ لوگ نئے لوگ ہیں ان میں سے، اور میں حیران ہوں، ابھی جو روم تھا 500 لوگوں سے اس طرح یہ اتنی جلدی بھرا، تو میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ تو اپنے رحمت کے دروازے کھول دے، اور ان سب تک جو ابھی تک نہیں بھی اس نعمت سے فیضیاب ہوئے، اللہ تعالیٰ ان تک بھی اس نعمت کو اللہ تعالیٰ پہنچا دے۔ آمین، آمین۔ ہمارے کتنے 2 ریفلیکشنز رہ گئے، تو ہم سن لیتے ہیں، اور پھر یاسمین خاکپانی کو ہم ان کو ریکویسٹ کریں گے کہ وہ آئیں اور پھر وہ اپنا بھی تاثرات ہمارے ساتھ بیان کریں، تو آپ پلے کرتے ہیں ہم نیکسٹ۔ جزاک اللہ خیر ڈاکٹر بشرا، بہت بہت شکریہ آپ کا جوائن کرنے کا۔ روشن کنٹینیو کریں آپ۔ جی جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔
اگلے جو کمنٹس ہیں، جو تاثرات ہیں، وہ سسٹر شبنم کے ہیں جو اجین مدھیہ پردیش سے بلونگ کرتی ہیں. سسٹر شبنم پرویز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں شبنم، وائف آف عامل پرواز، اجین سے آپ سے مخاطب ہوں. بات 2012 کی ہے، جبکہ میں انتہائی بے بسی اور پریشانی اور قسم پرسی کی حالت میں اپنی 3 سالہ بیٹی کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی. میرے شوہر عزیز کلمہ حق کی سربلندی کے خاطر اور تنظیم کے سرگرم کارکن ہونے کی وجہ سے سنت یوسفی ادا کرتے ہوئے قید و بند کی صعوبتوں کو خالص رضا الہی کے لیے انگیز کرتے ہوئے تقریباً 15 سالوں سے ہم سے جدا ہیں. اللہ کے فضل سے اس نے مجھے حوصلہ اور ہمت عطا فرمائی. میں اللہ کی توفیق سے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہمیشہ اور ہر حال میں سرگرم رہنے کی کوشش کرتی ہوں، لیکن بتقاضائے بشریت ایک کم عمر لڑکی کے لیے یہ سانحہ بہت بڑا تھا. 2008 میں میرے شوہر کی گرفتاری کے بعد 2012 تک مایوسی اور ڈپریشن کا شکار ہو گئی تھی. قرآن اس وقت بھی میرا ساتھی تھا، لیکن پڑھنے کا انداز میرا روایتی ہی تھا. شاید اسی وجہ سے میرے دل نے بس روایتی اثر قبول کیا کہ جب میں قرآن پڑھتی تو سکون ملتا اور جب دنیا کے معاملات میں واپس آتی تو بے چینی. بالآخر 2012 میں باجی نے مجھے یہ کورس دیا. الحمدللہ تعلیم القرآن اور فہم القرآن کی نایاب CDs ملی اور استاذہ سے شناسائی ہوئی، اور استاذہ کے لب و لہجے اور انداز تدریس و تعلیم اور آیت تزکیہ سے طالبات کے تزکیہ پر محنت اور آیت احکام کی وضاحت، گویا کہ نئے جہان میں نے قدم رکھا. قرآن میں پہلے بھی پڑھتی تھی، تفسیر بھی پڑھی ہوئی تھی، لیکن تزکیہ نفس اور قرآن کے جن دروازوں کو استاذہ نے کھولا، بخدا میرا رواں رواں استاذہ اور مجھ تک اس نعمت کو پہنچانے والی پوری چین کے لیے تڑپ کر دعا کرتا ہے. آپ سبھی کو اللہ تعالیٰ بہترین جزائے خیر عطا فرمائے، جنت میں اپنے قریب گھر عطا فرمائے. حال ہی میں 2022 فروری میں میرے شوہر کو تختہ دار کی سزا سنا دی گئی، لیکن یقین جانیے اللہ نے مجھے تھام لیا، کیونکہ اب میرے ہاتھ میں قرآن مجید ہے جو سینے کی بہار اور رنج و غم کو دور کرنے کا ذریعہ ہے. مایوسی کے بادل چھٹ گئے ہیں، اب امید ہے. اب دنیا بہت چھوٹی ہے، ہماری نگاہ میں اب آخرت کی کامیابی ہمارا نصب العین ہے. میری نگاہ میں اب تدریس قرآن کے ذریعے اپنی آخرت کو سنوارنے پر ٹکی ہوئی ہے. اب میری بیٹی الحمدللہ 18 سال کی ہو چکی ہے، استاذہ تیمیہ زبیر کی تدریس سے فیضیاب ہو رہی ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو تا حیات خادم قرآن بنا کر رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو جنت میں ایک ساتھ رہنے کا موقع نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. شبنم کے لیے خاص دعا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے شوہر کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے، اور ان کو جو صبر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا اس کے لیے بھی میں خاص دعا کرتی ہوں، کیونکہ جو سزا ان کو دی گئی ہے اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ وہ کس قسم کی آزمائش ہے، اور صحیح بات ہے، ہر چیز کا اجر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ یاسمین باجی یہاں پر ہیں. یاسمین باجی کو ہم لے لیتے ہیں، اور میں مائک یاسمین باجی کو دیتی ہوں. یاسمین باجی اپنے آپ کو انمیوٹ کیجئے. جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے کہ سمیتا نے آپ کو میرا نام بتایا، میرا نام یاسمین خاکوانی ہے، اور اس وقت میں اسلام آباد الہدیٰ پاکستان سے آپ سے مخاطب ہوں. الحمدللہ دل خوش ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ کا اتنا شکر ہے کہ اس نے ہم سب کو آج اپنے نام پہ اکٹھا کر لیا. میں سمیتا کی بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے انویٹیشن دیا، اور مجھے نہیں تھا پتہ کہ میں اتنے خوبصورت لوگوں کی اتنی خوبصورت باتیں سنوں گی. یقین کریں میرا دل خوشی سے بھر گیا، اور مختلف لوگوں کے ریفلیکشن سنے، لوگوں کی مشکلات، لوگوں کی اولوالعزمی، اور جن حالات میں پڑھنے والوں نے دل جمعی کے ساتھ پڑھا اور جس طرح پڑھانے والوں نے ہمت کی، یہ قابل تحسین ہے.
मैं आप सबको दिली मुबारकबाद देती हूँ और बहुत दुआएं देती हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों के लिए हमेशा इल्म का रास्ता आसान करता रहे और आप में से एक एक को अपना दीन आगे पहुंचाने वालों में शामिल करके चुन दे। अल्लाह के दीन को पहुंचाना अंबिया अलैहिस्सलाम का मिशन है और यकीनन ये बहुत बड़े ऑनर की बात है और उसकी बहुत रहमत है अगर वो हम लोगों को अपने दीन की तरफ लाए और उसने जिस तरह हमें इल्म सिखाया, ये अल्लाह का करम है। और दीन सीख लेने के बाद खुद ब खुद दिल में एक शौक, एक लगन, एक वलवला पैदा होता है कि जो दौलत मुझे मिल गई वो मैं सब तक पहुंचा दूं। आप देखिए कि किस तरह आपकी बहन ने सऊदी से सफ़र शुरू किया और इत्तेफाक की बात है कि ये जिस साल वहाँ थी मेरा भी सऊदी भी चक्कर लगता रहा, दहरान और दमाम और अलखबर वगैरह में मैं स्टूडेंट से मुलाकात करती रही और मुझे इतनी खुशी होती थी कि मुझे जब पता चलता था लोग यहाँ से इंडिया से हैं तो मुझे तो लगता था कि इंडिया का नक्शा सारा मेरे सामने खुल गया है। और चूँकि मेरे वालिदैन, मेरे आबा व अजदाद इंडिया में ही रहे, पार्टीशन के बाद पाकिस्तान आए, तो बहुत हद तक इंडिया की ज्योग्राफी से भी मैं वाकिफ थी और दिल का एक कल्बी ताल्लुक भी है यकीनन। तो मैं तब भी सोचती थी कि या अल्लाह इतने माशाल्लाह लोग इतने मुख्तलिफ इलाकों से इंडिया से आए हैं, अल्लाह करे कि सारे जाएं और जगह जगह इस इतने बड़े खत्ते को मुनव्वर कर दें कुरान की तालीम से। और शायद इसीलिए आज अल्लाह ताला ने मुझे इसमें शामिल कराया ताकि मैं देखूं कि अल्लाह ताला कैसे अपना करम करते हैं बंदों पे। आप लोगों की कोशिशें, आप लोगों का शौक, आप लोग की तमन्नाएं सुनी। चूँकि आप लोग सब अल-हुदा के तालिब इल्म हैं और अल-हुदा में स्टूडेंट्स जब पढ़ लेते हैं तो उनको 3 गोल्स 3 वर्ड्स में सिर्फ दिए जाते हैं। मैं आपको 3 अल्फाज दूंगी और ये आप लिख लीजिए, ना सिर्फ अपने सफ़े पे बल्कि अपने दिल पे भी। और वो 3 अल्फाज है इल्म, बराए अमल और इबलाग। मैं रिपीट कर देती हूँ, इल्म, नंबर 1 इल्म है गोल, नंबर 2 अमल, नंबर 3 इबलाग। इल्म तो एक सफ़र है जो हमेशा जारी रहता है, महद से लहद तक, और इसके इजाफे की तो दुआ कुरान पाक में अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाई, रब्बी ज़िदनी इल्मा, और हम भी पढ़ते हैं, लेकिन दुआ मांगने के साथ साथ कोशिश भी जारी रहनी चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं स्टैग्नेंट वाटर गोज बैड, जो पानी खड़ा रहता है वो खराब हो जाता है। इल्म को तो जारी रहना चाहिए, नदियों की तरह, दरियाओं की तरह, हर इलाके को और अपने आप को भी सैराब करते हुए साफ शफाफ इल्म के साथ दुनिया को भी सैराब करना है। अपना सफ़र जारी रहे इल्म का। नंबर 2 गोल है अमल। जो सीखा है उस पे पहले हमने खुद अमल करना है और फिर साथ साथ दूसरों को भी उभारना है, इनफॉर्मली भी, फॉर्मली भी। घर में, फैमिलीज में किसी बच्चे को दुआएं सिखा दी, आदाब सिखा दे, अखलाक की बातें सिखा दी, ये तो इनफॉर्मल तरीका भी होता है। और आप लोगों को अप्रोच करें, बड़े मौके हैं। मैं सुन रही थी, एक बहन कह रही थी कि मेरा दादा का जो इलाका था वहाँ पे बहुत शिर्क और बहुत बिदात थी, और अब कुरान की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग दीन की तरफ आ गए। तो आप देखिए, जब खुद भी इल्म पे इंसान अमल करता है और फिर दूसरों को बताता है तो उसमें एक असर होता है। तो तीसरा गोल है इल्म हासिल करना, अमल के साथ साथ इबलाग, इबलाग टू कन्वे। जो सीख लिया उसे औरों को पहुंचाना उनका हक है, और इसकी हमें हिदायत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक से मिलती है। आपने फरमाया, बल्लिगो अन्नी वलाउ आया, मुझसे पहुंचा दो खा एक आयत हो। तो हमें मुकल्लफ एक आयत के लिए किया गया,
اور اگر ایک ایک آیت آج آپ لوگ ماشاءاللہ اتنے سارے لوگ ہیں، اور اگر ہر بندہ اٹھ کے ایک ایک آیت پہنچائے، تو اگر آپ 200 ہیں تو آپ سوچیں کہ آپ یہ 200 اور لوگ سیکھتے جائیں گے، اور اس طرح آپ لوگ 400 ہو جائیں گے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورس. لہٰذا علم برائے عمل اور ابلاغ. تو صحابہ کرام نے دیکھیں یہی کیا. سارے تو بہت علماء نہیں تھے، سارے تو پڑھے لکھے بھی نہیں تھے، لیکن کیا وجہ ہے کہ جب دین کی محبت آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحبت کے ساتھ تعلیم اور تربیت ملی، تو ساری دنیا میں انہوں نے علم کی روشنی منور کر دی. اور آپ اگر اسلامی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، صحابہ کرام کہاں کہاں تک پھیل گئے تھے. 92 ہجری میں اسپین تک فتح کر لیا تھا. افریقہ کے بہت بڑے خطے پہ حکومت کر رہے تھے، ایشیا کے بہت بڑے خطے پہ حکومت کرتے تھے، اور یورپ تک کو جا کھٹکھٹایا، اور اسپین اور اس سے آگے فرانس کے سرحدی علاقوں تک 750 سال حکومت تھی. اور دین ایسے لے گئے کہ جہاں جاتے اپنے اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے مفتوح عوام کا دل جیت لیتے. تو دیکھیں، علم سکھانے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے اخلاق اعلیٰ ہوں، ہمارے مینرز بہت اچھے ہوں، اور جیسے استاذہ نے ابھی ہمیں بہت اچھی ہدایت دی ہے، اس پہ اگر ہم عمل کریں، اور انشاءاللہ جہاں تک ممکن ہو لوگوں تک پہنچے. آج میں سن رہی تھی، وہ بتا رہے تھے یہ بہت چھوٹا سا خطہ ہے، میپ پہ دیکھیں تو نقطے کی طرح نظر آ رہا ہے، لیکن الحمدللہ دین پھیلا. اور یاد رکھیں، اسلام مخالف قوتیں بہت تیزی سے اینٹی اسلامک موومنٹ میں انوالوڈ ہیں، اور کچھ ہماری نئی پود بھی ادھر ادھر میڈیا کا ایکسپوجر کی وجہ سے ڈسٹریکٹ ہو گئی ہے. تو ہماری کوششیں بہت امپورٹنٹ ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میری دعائیں بھی آپ سب کے ساتھ ہیں. آپ سب کو پھر مبارک دیتی ہوں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ خیر. بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا، آپ کے وقت کا. بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی فیضیاب کرتا رہے، آپ جیسے لیڈرز اور آپ جیسے رہنماؤں سے ہمیں روشناس کرواتا رہے. جزاک اللہ خیر. اپنا پروگرام مکمل کرتے ہیں. اب کوئی ایک آدھ ریفلیکشن رہ گیا ہے؟ جی روشا کنٹینیو کریے. جی باجی. اگلے تاثرات ہیں سسٹر عظمیٰ شاہ کے، جو کہ ایک اوور ویو اور کچھ الگ طرح کے تاثرات اور ایکسپیرینس شیئر کریں گی. ڈاکٹر عظمیٰ جو ہے وہ بائی پروفیشن ایک ڈاکٹر ہیں اور ایک ڈیڈیکیٹڈ مدر بھی ہیں ساتھ میں. اس کے علاوہ یہ انچارج ہیں نیر، ونی، رتناگری، پوسد، بنارس، ناندیڑ اور بلاسپور، یعنی ان ساری جگہوں سے اسٹوڈنٹس عظمیٰ باجی سے جڑی ہوئی ہیں الحمدللہ. اور خاص طور پر یہ کہ استادوں کو اپنی روحانی والدہ کے نام سے یہ ہمیشہ سے ایڈریس کرتی ہیں. تو سنتے ہیں عظمیٰ باجی کے تاثرات. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. آج کی مجلس خاص کے سامعین، بالخصوص محترمہ استاذہ صاحبہ سمیتا میم اور الہدا انڈیا کی تمام انچارجز تعلیم القرآن اور آج کے پروگرام کی آرگنائزرز، آپ تمام کا میں ڈاکٹر عظمیٰ شاہ تہ دل سے استقبال کرتے ہوئے سلام عرض کرتی ہوں. انما بعثت معلمہ الحدیث، ویریلی آئی ہیو بین سینٹ ایز اے ٹیچر. تعلیم القرآن کی فرسٹ بیچ بنی کہ میں اسٹوڈنٹ ہوں. 2015 میں یہ سلسلہ شروع ہوا 2018 تک. 35 ایڈمیشنز یہاں پر اس وقت ہوئے، جو کہ سب سے بڑی تعداد تھی. اس میں 5 ایڈمیشنز جو ہیں وہ بالخصوص مرد حضرات کے بھی تھے، جن میں ایک عالم دین بھی تھے، ایک ڈاکٹر، ایک لائر بھی تھے. بے پردگی، فحش گوئی، حرام، جوا، یہ سب چیزیں یہاں پر کافی عام تھیں. لیکن تعلیم القرآن کا جیسے ہی سلسلہ شروع ہوا، تمام مخالفتوں کے بعد بچیاں، انجینئرنگ والی، میڈیکل والی، بی ایس سی کرنے والی، جاب ورکنگ وومن، ہاؤس وائفs، ان سب نے تعلیم القرآن کی طرف جب رجوع کیا، آٹومیٹیکلی ان کے اندر پردے کی بیداری آ گئی. دوسری تیسری ہی کلاس میں خود بخود بنا کسی کے کچھ کہے وہ پردے میں آنے کی جو ہے ان کی کوشش رہتی. اس کے علاوہ تعلیم القرآن
سے جڑی بچیوں کی نسبتوں میں بھی بہت آسانیاں ہوئیں۔ دوران کورس ان لوگوں کے گھروں پر رشتے آتے، وہ تحقیق کرتے کہ کون سا کورس ہے، پھر وہ پارے دیکھنے کی خواہش کرتے، بچیوں سے سوالات کرتے تو بچیاں اطمینان بخش جو ہے وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جوابات دیتے۔ اس طرح سے کئی رشتے، کئی نسبتیں، آج بھی وہ سلسلہ سیکنڈ بیچ میں بھی شروع ہے دوران کورس۔ اس کے علاوہ نماز کی پابندی، اذکار کو یاد کرنا، دعاؤں کو یاد کرنا، ڈسپلن اور دروس کی خاصی پریکٹس، درس قرآن لوگوں کے سامنے کیسے کانفیڈنٹلی کیا جائے، یہ ان سب چیزوں میں بہت زیادہ مدد ملی اس کورس کے ذریعے سے۔ ذکر یہاں میں شیئر کرنا چاہوں گی، جیسے میں نے کہا کہ مقام پر شراب اور جوا کافی عام، انہی کے ایک مسلم فیملی جن میں کاروبار بہت بڑا ہے، یہاں کے بہت بڑے لوگوں میں وہ شامل ہیں، انہی کے گھر سے 2 ایڈمیشن، ماں اور بیٹی، وہ لوگ ہم تک پہنچے، تعلیم القرآن کی پوری انہوں نے تفصیل لی، اور وہ ماں کے جملے، 9 مسلم تھیں وہ، انہوں نے جو جملے کہے نا وہ آج بھی ذہن میں ہیں۔ باجی میری زندگی تو ایسی ہی گزر گئی، میں اسلام میں آئی، میری شادی ہوئی، لیکن مجھے سسرال میں اسلام کے بارے میں کچھ بھی معلومات نہیں دی گئی، مجھے کچھ پتہ ہی نہیں تھا، بس میں نے رسمی طور پر جو ہے قرآن پڑھ لیا، لیکن میں نہیں چاہتی میری بیٹی کی زندگی ایسی ہو، میں چاہتی ہوں کہ وہ ایک بہت بہتر زندگی دین اسلام کو سمجھے، قرآن کو سمجھے، سیکھے اور اس کے حساب سے اپنی زندگی گزارے۔ یہ جو جملے انہوں نے کہے نا وہ آج بھی جو ہے میرے لیے بہت اس میں سیکھ ہے کہ ان کے لیے محنتیں، کمپیوٹرائز پرنٹنگ، بیسٹ پیپر تھا، اے لوگوں جو ایمان والے ہیں، کون ہے اللہ کا مددگار؟ تو حواریوں نے کہا ہم ہیں اللہ کے مددگار، سورۃ الصف آیت 14۔ ان آیتوں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے نہایت خاموشی اور محنت و لگن سے قرآن کی بہت بڑی خدمت کی۔ اس میں محترمہ اسما تزین صاحبہ کے والدین، محترم جناب واجد اللہ خان صاحب مقیم امراوتی، والدہ محترمہ عائشہ صاحبہ، پاروں کی انہوں نے بہترین جو خدمتیں کی، پراپر پرنٹنگ، ہندی ٹرانسلیشن کے لیے محنتیں، کمپیوٹرائز پرنٹنگ، بیسٹ پیپر کوالٹی، دعاؤں کا بہترین چناؤ، نوٹ سپیس کی توسیع، کمپیوٹرائز ورک، یہ باریکیوں کا خیال رکھتے ہوئے سب سے اہم اور مشکل کام ٹرانسپورٹیشن، انڈیا کے گوشوں گوشوں میں چھوٹے چھوٹے گاؤں، قصبوں، ولیجز، نیر، رنجھا، پانڈرکوڑا، ونی اور بڑے شہر جیسے کہ رتنا گیری، دور دراز تک جو ہے بلا تاخیر پاروں کو پہنچانا، یہ ایک بہت بڑی خدمت ہے، بنا کوئی نام و نمود ان کی خدمتوں کا اجر اعلیٰ رب کریم انہیں ضرور دے، آمین یا رب العالمین۔ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، جنہوں نے وداؤٹ سیکنڈ تھاٹس اپنے گھر کے مین ہالز کلاسز کے لیے دے دیے، ایسی ہماری قریبی عشرت باجی صاحبہ اور شاہدہ باجی اللہ کے فضل کی بے حد مستحق ہیں انشاءاللہ۔ مسلمہ مریم، ایک اہم خبر آپ کے گوشے گزار کرنا چاہوں گی۔ کووڈ لاک ڈاؤن کے دوران یہ بچی میری تربیت میں آئی، انہیں دین اسلام کو انہوں نے قبول کیا، ایئر ہوسٹس کی کاسٹلی کورس کو ٹھوکر مار کر اللہ کے دین سے تاج پوش ہوئی۔ سب سے پہلا کام نماز قائم کی، اور اس کے بعد جو پہلی خواہش انہوں نے ظاہر کی وہ تھی تعلیم القرآن میں ایڈمیشن۔ آج وہ 17 پارے پر ہیں، ایک نیک شوہر کے ساتھ اسلامی طریقے پر اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کر رہی ہیں، نکاح کے بعد وہ ایک بہترین دائی کی شکل میں بھی ابھر رہی ہیں، اور بہت اچھے سے جو ہے قرآن کا علم حاصل کر رہی ہیں۔ اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ انہیں دین پر ثابت قدم رکھے، آمین۔ اس زندگی کے حسن کی تابندگی نہ پوچھ جو حادثوں کی دھوپ میں تپ کر نکھر گئی۔ آج کا یہ یادگار پروگرام بغیر بہترین رہنما کے ہو نہیں پاتا۔ ہماری مینٹور محترمہ سمیتا میم کا دل کی عمیق گہرائیوں سے میں شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ سب سے الوداع کہتی ہوں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا و احسن الجزا۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ عظمیٰ باجی۔ اب ہم اس خوبصورت محفل کے اختتام کو پہنچنے لگے ہیں الحمدللہ۔ اختتام سے پہلے چند اشعار تمام اسٹوڈنٹس کی نمائندگی کرتے ہوئے اپنے تمام استادوں کے لیے، ہماری استاذہ جی بشرا فیصل باجی، سسٹر یاسمین خاکوانی، سمیتا باجی اور اسما تزین باجی، آپ سب کے لیے بہت احترام کے ساتھ، ہماری درس گاہوں میں یہ جو استاد ہوتے ہیں حقیقت میں یہی تو قوم کی بنیاد ہوتے ہیں۔ سنے روداد ہم جب بھی کسی کی کامیابی کی، ہر ایک روداد میں یہ مرکز روداد ہوتے ہیں۔ یہی رکھتے ہیں شہر علم کی ہر راہ کو روشن،
ہم یہ منزل پہ پہنچا کر یہ کتنا شاد ہوتے ہیں. برستے ہیں یہ ساون کی طرح پیاسی زمینوں پر، انہی کے فیض سے اجڑے چمن آباد ہوتے ہیں. پستی کو بلندی بخشتے ہیں اپنے کاندھوں کی، انہی کی کھوج سے سمناور ایجاد ہوتے ہیں. اگر روحانیت سے باہمی رشتہ جڑے واصف، اگر روحانیت سے باہمی رشتہ جڑے واصف، تو پھر شاگرد بھی استاد کی اولاد ہوتے ہیں. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. آپ سب ہمارے ساتھ جڑے رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کسی کا کچھ رہ گیا؟ باجی الحمدللہ پروگرام جو باجی ہے وہ کچھ ٹیکنیکل ایرر. جی 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 جی. اچھا، آپ لوگوں میں سے جو اپنے کمنٹس آپ پڑھ رہے تھے، آپ لوگ ہاتھ کی ریز کر رہے تھے، آپ اپنے کمنٹس لکھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کی کوششوں کو قبول فرمائے. اور کوئی بات آپ لوگوں نے شیئر کرنی ہے، کیونکہ آپ بار بار ہاتھ ریز کر رہے تھے تو مجھے ایسے فیل ہو رہا تھا کہ آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. تو بس دعا سے پہلے انشاءاللہ تعالیٰ مکمل کرتے ہیں. بسم اللہ. مختصر سی دعا کریں گے انشاءاللہ. باجی میری آپ ہی سے گزارش ہے باجی کہ آپ ہی مختصر سی دعا کر لیں اور جی ہم پروگرام جی کو بالکل اختتام تک پہنچا دیں. غالباً وہ غلطی سے ہاتھ ہے جو ہے وہ اٹھے ہوئے ہیں. آپ اچھا ٹھیک ہے انشاءاللہ. جزاک اللہ اعوذ خیر. باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم یہ آج ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مزید علم عطا فرما. ربی زدنی علما، ربی زدنی علما. اللہم فقہنا فی الدین. اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. الہی آمین. جب قرآن مکمل ہوتا ہے تو اس کے لیے دعا ہوتی ہے، کیونکہ قرآن اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی بہار بنائے رکھے. اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او علمته احدا من خلقک او انزلته فی کتابک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہب ہمی وغمی. اے اللہ، بے شک میں تیرا بندہ ہوں، تیری بندی کا بیٹا ہوں، تیری بندی کا بیٹا ہوں. میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، میری ذات پر تیرا حکم ہی چلتا ہے، میری ذات کے متعلق تیرا فیصلہ عدل اور انصاف کا ہے. میں تجھے تیرے اس ہر نام کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں جو تو نے اپنے لیے خود تجویز کیا یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو وہ نام سکھایا یا اسے اپنی کتاب میں نازل فرمایا یا اپنے پاس علم غیب میں ہی سے محفوظ رکھا کہ تو قرآن کو میرے دل کی بہار، میرے سینے کا نور، میرے غموں کو دور کرنے والا اور میری پریشانیوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس جیسا اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کے اثار ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ یہ رحمتیں دکھاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بار بار اس قرآن کو کھولیں، اس پہ غور و فکر کریں، اس کو سمجھیں اور اپنے مردہ دلوں کو اس سے بروشن کریں. اللہ کی مہربانی اور اللہ تعالیٰ کی بہت کرم نوازی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان بخشا، ان علوم اور کی معرفت کروائی، اور اللہ تعالیٰ نے کفر سے، جہالت سے، پریشانیوں سے ہمیں نکالا. اللہ تعالیٰ اس سے مزید ہمیں روشناس کروائے
اللہ اپنی تکریم اور اپنی عظمت سے ہمیں اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بھر دے۔ بات یہ کہ آج ہم ایک ایک شخص اللہ تعالیٰ کا احسان مند ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو اللہ تعالیٰ دین کے سرچشمہ اور دین کے لیڈرز بنائے، امام بنائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں اس نور کو پھیلانے والا کر دے یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ میں دنیا میں اور آخرت میں ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا میں اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اپنی ہر حسنات، اپنی بہترین نعمت نواز، اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں اپنا دیدار کروانا۔ یا اللہ ہم جہاں جہاں پہ ہوں اللہ تعالیٰ جنت میں ہماری ملاقات کروانا۔ یا اللہ آج ہم تیرے نام سے اکٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ اس دن بھی ہمیں اپنے نام سے اکٹھے رکھنا۔ یا رب العالمین ہم سب کو صحت، تندرستی، عافیت، خیر، برکت عطا فرما دے۔ یا رب العالمین ہمارے کاموں میں خیر عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں وقت ضائع کرنے والے اور غافلوں میں سے نکال دے۔ یا رب العالمین ہمارے ہاتھوں میں برکت دے دے، ہمارے پیروں میں برکت دے دے، جو تیرے کام کے لیے چل کے آئیں، تیرے کام کے لیے آگے بڑھیں۔ ہماری زبانوں میں اللہ تعالیٰ برکت دے دے، تیرے نام کو بلند کریں۔ یا رب العالمین تیرے نام کا جھنڈا لے کے چلنے والوں میں سے بنا دے۔ یا رب العالمین یا رحمت العالمین اللہ تعالیٰ تو اپنی خاص رحمتوں سے، اپنی خاص کرم نوازی سے یا رب یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث ہم پہ اپنی خاص رحمتیں فرما دے۔ یا اللہ ہم بڑے گناہ گار بندے ہیں، تو ہمیں معاف کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے سے وہ کام کروا جو تو نے اپنے نبیوں سے، پیغمبروں سے کروایا، صدیقین سے کروایا۔ یا اللہ ہمیں اپنے شہداء میں شامل فرما دے۔ یا رب العالمین ہم بہت ادنا لوگ ہیں، تجھ سے آگے تجھ سے جھک جھک کے مانگتے ہیں، ہمارے سجدوں میں خیر پیدا کر دے۔ یا اللہ ہمیں سجدہ کرنے والوں میں شامل کر دے، ہمیں نوافل کرنے والوں میں شامل کر دے، عبادت گزار پیدا کر۔ ہماری زبانوں کو یا اللہ ہماری زبانوں کو روک دے ہر جھوٹ سے، ہر شر سے، ہر بد کلامی سے، اور ہر ایسے کام سے جس سے ہمیں بجائے ثواب کے ہمیں گناہ ہو۔ یا اللہ ہمارے غصوں کو قابو کرنے والا بنا دے، ہمارے گھروں میں برکت عطا فرما، ہمارے اسپاؤز میں، ہمارے بچوں میں، ہمارے ماں باپ میں، ہمارے آل اولاد میں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے کمانے والوں کی زندگیاں کر، اللہ تعالیٰ ہمارے کمانے والوں کی زندگیاں کر، ہماری کمائیوں بے برکت عطا فرما، ہمیں قرض جیسی لعنت سے اللہ تعالیٰ دور رکھ۔ یا رب العالمین ہمیں سود جیسی لعنت سے دور فرما دے۔ یا اللہ ہمیں پاک کر دے، ہمارے آپس کے معاملات کو، ریلیشن شپس کو پاک کر دے، ہمارے بچوں کو محبت کے ساتھ جوڑ دے۔ یا اللہ ہمیں آپس میں محبت اور یا اللہ اخوت پیدا کر دے، بھائی چارہ پیدا کر دے، ایک دوسرے کے مددگار پیدا کر دے۔ یا ہمیں یا اللہ یہ مہاجرین میں سے بنا یا انصار میں سے بنا۔ یا اللہ یا ہمارے کردار مہاجرین جیسے ہوں یا پھر انصار جیسے ہوں۔ یا اللہ ہمیں اخلاق ایسے دے کہ بلند اخلاق کر، ہمیں رزق ایسے دے کہ ہمارے رزق میں دوسروں کا رزق ہو، بانٹنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم بانٹنے والے ہوں، ہمارے پاس علم ہو جو ہم بانٹیں، ہمارے پاس رزق ہو جو ہم بانٹیں، ہمارے پاس اچھا اخلاق ہو جو ہم بانٹیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل القرآن میں سے اٹھانا، اہل القرآن میں سے اور خاص بندوں میں سے اٹھانا۔ یا اللہ یا رب العالمین تو اس سے منور کرنا۔ یا اللہ اپنا دیدار دکھانا، اللہ تعالیٰ اپنا دیدار ہمیں پیش کرنا، اللہ اپنی راہ میں آسانیاں پیدا کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہم نے جو کچھ خرچ کیا، جو کچھ بھی ہم نے لگایا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری خواہشات تیرے لیے خیر کثیر مانگنے والی ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں نرمی پیدا کر دے، اللہ تعالیٰ ہمارے اندر آہستگی پیدا کر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ قوتیں پیدا کر دے، قوت فیصلہ پیدا کر دے جس میں قطع رحمی نہ ہو۔ یا اللہ ہمارے خرید و فروخت، ہمارے آپس کے معاملات انصاف پر مبنی ہوں، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والے ہوں۔ یا رب العالمین ہم خوش اخلاق اور
बहुत अच्छी तरह से अल्लाह ताला आपस में मामलात करने वाले हों। या रब्बुल आलमीन, जो भी हमारे में से बे औलाद हैं अल्लाह ताला उन्हें बे औलाद अता फरमा। या अल्लाह जो अस्पतालों में अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा। या अल्लाह जो बेरोजगार हैं अल्लाह ताला उनको रोजगार अता फरमा। या अल्लाह जो बे औलाद हैं अल्लाह ताला उनको औलादी औलाद और नर औलाद और नेक औलाद अता फरमा। अल्लाह ताला जिनके घर डूब गए इस वक्त सैलाब में पाकिस्तान में, अल्लाह ताला उनकी रहनुमाई, और अल्लाह ताला तू ही मदद कर सकता है। अल्लाह ताला हमें उसमें शामिल कर दे कि हम लोगों की मदद करने वाले हों। या अल्लाह हमसे अपने नेक काम करवा ले। और या रब्बुल आलमीन, सबसे ज्यादा इस दीन में इस्तकामत अता फरमा ताकि हम इसके अहकामात पर अमल करने वाले हों और इसको आगे पहुंचाने वाले हों। बल्लिगू अन्नी वलाउ आया, एक आयत भी है तो अल्लाह ताला हम उसको आगे पहुंचा दे, चाहे वो कुल हुवल्लाहु अहद ही क्यों ना हो, कि अल्लाह तू एक है। सिर्फ हमें यही अगर हम पहुंचाने के लिए अल्लाह ताला हमारी जुबानें खोल दे और हमारे अमल को ऐसे जाहिर कर दे, तो अल्लाह ताला यही हमारे लिए शायद बख्शिश का सामान हो जाए। अल्लाह ताला हमारे बड़ों को जो तुझ सब पहुंच चुके हैं उनको भी, और या अल्लाह जो हम जिंदा हैं उनको भी अल्लाह ताला तू बख्श दे अल्लाह ताला, हमें माफ कर दे। हमारे सारी जितनी हमारी इबादत हैं, हमारे रोजे, हमारे हज, हमारे उम्रे, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। जो नहीं कर सकते अल्लाह ताला उनको तौफीक अता फरमाए कि अल्लाह ताला उनकी अमाल नामों को नेकियों से भर दे। या अल्लाह हमें इल्लीयीन में से कर दे। या रब्बुल आलमीन, हमें अर्श के साए में रहने वालों में से कर दे। या अल्लाह हमें उन लोगों में से कर दे जो उन लोगों में से जो 70,000 लोग होंगे जो बगैर हिसाब के अल्लाह ताला उनको दाखिल कर लेगा जन्नत में। या रब्बुल आलमीन, हम में से एक एक शख्स में जो मेहनत की अल्लाह ताला उसकी मेहनत कबूल फरमा ले। और अल्लाह ताला हमें मजीद तौफीक दे कि हम इस काम को, इस काविशों को आगे ले चलकर आगे जन्नत तक हम पहुंच जाएं। और जन्नत में हम इंशाअल्लाह ताला सबसे बेहतरीन अल्लाह ताला का दीदार और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नसीब हो। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, दुरूद भेजते हैं उनको। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आले सय्यिदना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। रब्बि जालनी मुकीमस सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना रब्बना अग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाह ताला हमारे वालिदैन को इसका अजर दे जो कुछ हम कर रहे हैं। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह खैर सबका, बारकल्लाह फी। और इस काम को ता हयात अपनी आखिरी सांस तक वादा कर लें, नहीं छोड़ना। और हदीस कोर्स में इंशाअल्लाह ताला एडमिशन लें। इंशाअल्लाह ताला एक सब्जेक्ट इंशाअल्लाह मैं भी ऑनलाइन शुरू करूंगी और आपको इससे आगाह किया जाएगा इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट मंथ। और उसमें मिनहाजुल कासिदीन इंशाअल्लाह ताला शुरू करेंगे वो किताब, और हफ्ते में एक दिन मिनहाजुल कासिदीन की क्लास ऑनलाइन शुरू करूंगी ताकि हम सीखते रहें, सिखाते रहें। और हदीस कोर्स इंशाअल्लाह ताला उसकी भी हम एडमिशन्स अब शुरू कर देंगे इंशाअल्लाह। जिन लोगों ने तालीमुल कुरान नहीं किया, फहमुल कुरान किया, वो फहमुल कुरान से तालीमुल कुरान की तरफ अब गामजन हो, आगे बढ़ें, कदम आगे बढ़ाएं ताकि अल्लाह ताला हमें आगे तक लेके जाए इंशाअल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैर। जी अस्मा जी, ऑन टू यू। जज़ाकल्लाहु खैर बाजी, बहुत बहुत अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, तमाम खिदमत को कबूल करे परवरदिगार। जी रूशा, आप कुछ कहकर अगर खत्म कर मेरा ख्याल में अब इंशाअल्लाह ताला
مکمل کرتے ہیں. اور ہاں مکمل ہو گیا ہے باجی, ہو گیا ہے. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں روم اب بند کرنے لگی ہوں. جی بارک اللہ. جی السلام جی, علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.